पहले मैंने 2 वीडियोस की थी कि आमिर फारूक साहब के हवाले से इमरान खान साहब जो रेफरेंस दायर करने जा रहे थे उसमें क्या कुछ है, लेकिन अब तो वो रेफरेंस सामने आ चुका है। 24 सफ़ात का रेफरेंस है और बहुत सी इसमें से चीज़ें इग्नोर हो गई, बल्कि मुकम्मल तौर पे इग्नोर हो गया, क्योंकि जिस दिन ये रेफरेंस दायर हुआ है उस दिन बहुत ज़्यादा ख़बरें थी, बहुत हैपनिंग्स थी। उधर से लाहौर कोर्ट का फैसला आ गया, उधर से हेयरिंग थी, बहुत चीज़ें थी और कुछ और भी मामला ऐसे थे जिस वजह से मुकम्मल तौर पर इग्नोर हो गया। ज़रा बात करते हैं कि इसमें और कौन सी चीज़ें हैं। यकीन करें, मैं कहता हूँ कि ऐसी नाकाबिल तरदीद चीज़ें इमरान खान ने लिख दी हैं कि मैं तो समझता हूँ कि आमिर फारूक साहब के लिए बड़ी मुश्किलात इमरान खान ने खड़ी कर दी हैं। और इसको अगर मेरिट पे सुना जाए तो आमिर फारूक साहब का बतौर जज बरकरार है ना, मुझे तो मुश्किल लगता है, क्योंकि उनकी बरतरफी कंफर्म है। जो चीज़ें इमरान खान ने उनके हवाले से लिखी हैं और जो उनके अपने जूनियर जजेस ने जो फैसला लिखा है, जिस पर मैं पहले 2 वीडियोज़ में बात कर चुका हूँ। इमरान खान साहब ने आमिर फारूक साहब पर इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल, हलफ से रूगर्दानी, कानून और जजेस के कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जियों के इल्ज़ामात आयद किए हैं। और इमरान खान ने सदा किया है कि आइन के आर्टिकल 209 और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के ज़ाब्ता-ए-कार के मुताबिक मामले की इंक्वायरी करके कार्रवाई की जाए। इमरान खान ने शिकायत में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि बतौर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट 11 नवंबर 2022 को जिम्मेदारियां संभालने के दिन से जस्टिस आमिर फारूक ने मुझसे मुतल्लिक हर मुकदमे में गैर मामूली दिलचस्पी का इजहार किया और तकरीबन हर केस में अपने सामने समाअत के लिए मुकर्रर करके या तो गैर माकूल तरीके से मुकदमे की कार्रवाई को ताख़ीर का शिकार किया, या फिर बतौर चीफ जस्टिस इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करते हुए ऐसे गैर कानूनी अहकाम जारी किए जिससे बिलवास्ता और बिला वास्ता मेरे बुनियादी हकूक़ पामाल हुए। ख़ुसूसन जो शफाफ ट्रायल और वाजिब और फेयर ट्रायल और ड्यू प्रोसेस का जो बुनियादी हक है, वो इमरान खान कहते हैं कि मेरा मुतासिर हुआ है, उसकी वायलेशन हुई है। इमरान खान कहते हैं कि एक जज के तर्ज अमल मिसकंडक्ट और हलफ की खिलाफवर्जी के जुमरे में आता है और इस तर्ज अमल के हामिल शख्स को जज के ओहदे से हटाना चाहिए। ऐसा शख्स किसी भी अदालत का जज नहीं होना चाहिए, जो कुछ जस्टिस आमिर फारूक ने किया है। शिकायत में इमरान खान ने बताया है कि कैसे उन्होंने सियासी जद्दोजहद की, कैसे उनको फिर अवाम इक़्तिदार में लाए और कैसे फिर उनके खिलाफ साजिशें हुई और कैसे फिर उनके इक़्तिदार से हटाया गया और कैसे उनके खिलाफ केसेस बनाए गए, एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला। और उसके बाद आमिर फारूक साहब ने इस सब में क्या किरदार अदा किया। इमरान खान कहते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का चार्ज संभालने के बाद जस्टिस आमिर फारूक ने शिकायत गुजार से मुतालिक यानी इमरान खान से मुतालिक तमाम मुकदमात एक रुकनी हाई कोर्ट का इमरान खान के मुकदमात में एक रुकनी हाई कोर्ट का मुजाहरा किया, यानी ऐसे जैसे हाई कोर्ट में एक ही जज है और वो है आमिर फारूक। मेरे केसेस जैसे सिर्फ उन्होंने सुनने हैं। और इमरान खान से मुतालिक हर मुकदमे, इमरान खान कहते हैं कि मेरे मुतालिक हर मुकदमे की समाअत के लिए तश्कील दिए गए बेंचेस, चाहे सिंगल हो या डिवीजन, उसमें अपनी मौजूदगी को यकीनी बनाया। इमरान खान कहते हैं कि रिकॉर्ड से साबित है कि इमरान खान के सिर्फ उन मुकदमात को दूसरे बेंचेस में समाअत के लिए मुकर्रर किया गया जिनमें चीफ जस्टिस के फैसलों के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलें दायर की गई थी। इमरान खान ने कहा है कि जस्टिस आमिर फारूक के हवाले से मैं कुछ हक़ाइक़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को बयान करना चाहता हूँ और उसमें कहा गया कि मेरे मुतालिक जितने भी मुकदमात आमिर फारूक साहब ने सुने उनमें या तो रिलीफ नहीं दिया गया और अगर दिया भी तो उस तरीके से दिया गया जिससे इमरान खान के लिए मजीद पेचीदगियाँ बन गईं और मेरे बुनियादी हकूक़ पामाल हुए। इमरान खान कहते हैं कि हक़ाइक़ से साबित है कि जस्टिस आमिर फारूक ने गुज़िश्ता 20 महीनों के दौरान मेरे जितने मुकदमात सुने उनमें कुछ की अदालती कार्रवाई इंतहाई मुतनाज़ रही। इमरान खान कहते हैं कि मेरे मुतालिक जो मुकदमात थे वो सियासी नौइयत के थे और हसास सियासी नौइयत के मुकदमात से साथी जजेस को अलग रखने का मतलब यह है कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक को अपने साथी जजेस पर एतमाद नहीं, जबकि साथी जजेस को जो है वो लेकर उनको साथ चलना था और ये चीफ जस्टिस की जिम्मेदारी थी कि वो उनको साथ लेकर चलते एक फैमिली की तरह और वो उनके सामने भी केसेस लगाते, लेकिन आमिर फारूक साहब ने तो सिर्फ अपने सामने ही केसेस लगाए। इमरान खान कहते हैं कि ये तयशुदा असूल है कि चीफ जस्टिस बेंचेस की तश्कील और मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर करने का इख्तियार इस तरह इस्तेमाल करेंगे जो इंसाफ की फराहमी में मुआविन हो। इस ज़िम्मन में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस में जस्टिस मंसूर अली शाह के अक्सरियती फैसले और कुछ दीगर अदालती फैसलों के हवाले दिए गए हैं और मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि जस्टिस आमिर फारूक ने बतौर चीफ जस्टिस बेंचेस की तश्कील और मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर करने के इंतजामी इख्तियार के इस्तेमाल में सुप्रीम कोर्ट के तय करदा असूलों को पामाल किया। जस्टिस आमिर फारूक ने अपने इख्तियार इमरान खान को इंसाफ ना देने के लिए इस्तेमाल किया। इमरान खान ने कहा है कि उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को कहा है कि जो 6 जजेस का ख़त है वो भी आपके सामने है और उस ख़त में भी आमिर फारूक साहब के जो सवाबदीदी इख्तियारात हैं उसके बारे में बताया गया है कि कैसे वो अपने इख्तियारात का गलत जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसे वो अपनी मनमानी करते हैं। और 6 जजेस ने भी अपने ख़त में बताया है कि ख़ास तौर पर हसास सियासी मुकदमात में कैसे मन मर्जी की गई आमिर फारूक साहब की जानिब से। और जजेस ने ये कहा
کہ 12 فروری 2024 کا خط ہے اس میں بھی ججز نے بہت کچھ بتایا ہے۔ عمران خان نے جو متعلقہ حصہ ہے ججز کے خط کا اس کو بھی اس کا حصہ بنایا گیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ چیف جسٹس نے مقدمات مار کرنے کے تمام معاملات اپنی ذات تک محدود کر کے ہائی کورٹ رولز کو بے وقت کیا اور رجسٹرار کے عمل دخل کو علامتی بنا دیا۔ اور عمران خان کہتے ہیں کہ جو 6 ججز کا خط ہے اس نے 6 ججز نے لکھا تھا کہ جب تک جسٹس اطہر من اللہ چیف جسٹس تھے تو بینچز کو مقدمات مار کرنے کا اختیار سینئر ترین جج کو تفویض کیا گیا، لیکن جسٹس عامر فاروق کے چیف جسٹس بن جانے کے بعد یہ روایت ختم کر کے تمام اختیارات عامر فاروق صاحب نے اپنے ہاتھ میں لے لیے، جبکہ بطور سینئر ترین خود مقدمات مار کرنے کے تفویض کردہ اختیارات سے محظوظ ہوتے رہے۔ عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ جب اطہر من اللہ صاحب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے تو انہوں نے عامر فاروق صاحب کو مقدمات مار کرنے کا اختیار دیا ہوا تھا۔ عامر فاروق صاحب چیف جسٹس بنے تو جو اختیار وہ خود انجوائے کرتے رہے وہ اختیار انہوں نے اپنے سینئر پیونی جج کو یعنی مصطفیٰ ترکمانی صاحب کو نہیں دیے اور پورے اختیارات اپنے پاس رکھے اور اس میں آئین قانون اصول قاعدے ضابطے سے کھلواڑ کیا۔ عمران خان کہتے ہیں کہ جس طریقے سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں سیاسی اہمیت کے مقدمات سماعت کے لیے مقرر ہو رہے ہیں اس پر بہت تنقید ہو رہی ہے، لیکن خصوصی بینچز بنانے کی ابھی تک کوئی وضاحت نہیں دی گئی۔ بینچز کی تشکیل اور مقدمات سماعت کے لیے مقرر کرنے کے معاملات میں شفافیت کی ضرورت ہے۔ عمران خان کہتے ہیں کہ عامر فاروق صاحب کا جو طرز عمل ہے اس پہ ساتھی ججز کی جانب سے بھی سوالات اٹھائے گئے ہیں اور جو سوالات اٹھائے گئے ہیں وہ بہت دل دہلا دینے والے ہیں اور جو ان کے انکشافات ہیں وہ بہت خوفناک ہیں۔ عمران خان کہتے ہیں کہ مجھے دباؤ میں لانے کے لیے اور میری اہلیہ کے خلاف بھی اس لیے مقدمات بنائے گئے، جھوٹے مقدمات بنائے گئے اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب یہ مقدمات آئے تو زبانی بھی اور تحریری بھی درخواست کی گئی کہ جسٹس عامر فاروق ان مقدمات کو نہ سنیں اور سماعت سے الگ ہو جائیں، لیکن یا تو درخواست نظر انداز کر دی یا پھر مسترد کر دی گئی۔ عمران خان کہتے ہیں کہ بشرا عمران خان بنام فیڈریشن کیس میں شکایت گزار کی اہلیہ یعنی عمران خان کہتے ہیں کہ میری اہلیہ نے درخواست کی کہ چیف جسٹس عامر فاروق یہ کیس نہ سنیں اور سماعت سے الگ ہو جائیں، لیکن عامر فاروق نے درخواست کا فیصلہ کیے بغیر 16 نومبر 2023 کو اس کیس میں نوٹسز جاری کر دیے اور آج تک عمران خان کہتے ہیں کہ اس کے اوپر انہوں نے فیصلہ نہیں کیا، جس میں ہم نے اعتراض اٹھایا تھا کہ یہ ہمارے کیسز جو ہیں وہ نہ سنیں۔ عمران خان کہتے ہیں کہ میرے اور میری اہلیہ کی طرف سے بار بار عدم اعتماد کے باوجود عامر فاروق صاحب مصر ہیں کہ وہ ہر صورت میں میرے کیس اور میری اہلیہ کے کیس اور پی ٹی آئی کے کیسز سنیں گے۔ عمران خان کہتے ہیں کہ ضمن میں حالیہ مقدمہ عمران خان نیازی بنام نیب کا ہے جو عامر فاروق صاحب نے 22 جولائی 2024 کو اپنے روبرو سماعت کے لیے مقرر کیا۔ بار بار کی درخواستوں کے باوجود عمران خان کے مقدمات چیف جسٹس خود سنتے رہے۔ عمران خان کہتے ہیں کہ میرے متعلق معاملات پر بے بنیاد آفس اعتراضات عائد کیے جاتے ہیں، پھر ان اعتراضات پر سماعت کے لیے خود بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کے ایکٹس کی وجہ سے مقدمات تاخیر کا شکار ہوتے ہیں، جس سے میرے بنیادی حقوق بشمول شفاف ٹرائل کا حق جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے۔ اچھا، اس میں یہ بات بالکل درست ہے کہ عمران خان کا جو کیس دائر ہوتا ہے اسلام آباد کورٹ میں اس میں رجسٹرار آفس اعتراضات لگا دیتا ہے، پھر عامر فاروق صاحب پہلے اعتراضات سنتے ہیں۔ اچھا، اعتراض کیا ہوتا ہے؟ فلانا ڈاکومنٹ نہیں ہے، فلانا ڈاکومنٹ نہیں ہے، پھر وہ سماعت مقرر کرتے ہیں، وہ آ کے بتاتے ہیں کہ سر ہم نے ڈاکومنٹ لگا دیا، ٹھیک ہے جی اب آگے۔ مطلب کچھ سمجھ نہیں آتی کہ اعتراضات انہوں نے دور کر دیے تھے پھر بھی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آگے سنیں گے۔ بھئی اعتراضات فضول سے ہوتے ہیں، عدالت کے اوپر، اس عدالت کے تمام چیزوں کے اوپر عوام کے ٹیکس کا پیسہ لگتا ہے، اعتراضات ہے وہ دور ہو گئے، یہ دور کر دیں اور آپ آگے کیس سنیں۔ اور دوسرا، جب آپ کو پتہ ہے یہ پریکٹس ایسے میاں گل حسن اور اورنگزیب صاحب باقی ججز نے یہ پریکٹس اپنائی ہوئی ہے، وہ یہ نہیں کرتے کہ ایک دن اعتراضات سنیں پھر وہ مین کیس سنیں پھر اس پہ نوٹس کریں پھر تیسرے دن سنیں، نہیں، وہ کیا کرتے ہیں، وہ پہلے ہی بلا لیتے ہیں اٹارنی جنرل آفس سے اور ایڈوکیٹ جنرل آفس سے اور وہ معاملات کو آگے تیزی سے چلاتے ہیں۔ یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ ہر کیس میں اعتراض لگائیں، پھر پہلے اعتراضات دور کروائیں، وہ پھر سماعت کے لیے مقرر ہو، پھر نوٹسز کریں، پھر تیسری سماعت پہ جا کے آپ فیکٹ سنیں۔ ایسے باقی ججز نہیں کرتے۔ عامر فاروق صاحب کا تو یہ جو کیس عمران خان کا آتا ہے اس میں عامر فاروق صاحب کے رجسٹرار آفس کی جانب سے اعتراضات ہوتے ہیں اور اعتراضات پھر وہ دور کرتے ہیں اور ہر کیس میں بالکل عامر فاروق صاحب خود بیٹھتے ہیں۔ عمران خان کہتے ہیں، اور یہ ابھی جس کیس کا حوالہ عمران خان دے رہے ہیں کہ میری گرفتاری جس کیس میں ہوئی وہی ہوا 2 مئی سے پینڈنگ رکھا ہوا تھا، 8 مئی سے عامر فاروق صاحب نے، اور اب عمران خان کی اس میں گرفتاری ہو گئی ہے۔ اس کے بعد عمران خان کہتے ہیں کہ میں مثال دینا چاہتا ہوں عامر فاروق صاحب کی جانبداری، تعصب اور بغض کی تازہ ترین مثال دینا چاہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے عدت کیس میں میری جو سزا کے خلاف اپیل تھی وہ جج افضل مجوکا نے منظور کی، اور اس کے بعد جو جھوٹے مقدمات تھے اس میں جو مین مقدمات تھے ان میں یا تو میری سزائیں قلعدم ہو گئی ہیں یا پھر معطل ہو گئی ہیں، لیکن میری رہائی روکنے کے لیے توشہ خانہ کے بے بنیاد مقدمے میں گرفتاری ڈالی گئی اور نیب نے جیل میں اس بابت تفتیش شروع کر دی۔ یہ معاملہ ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا تھا، اور لیکن عامر فاروق صاحب نے اپنے طرز عمل کو برقرار رکھتے ہوئے یہ کیس بھی اپنے سامنے سماعت کے لیے مقرر کر دیا۔ گزشتہ کئی ہفتوں سے
اس کیس کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا جاتا ہے، پھر ہر بار ڈی لسٹ کر دیا جاتا ہے۔ عمران خان کہتے ہیں کہ اس وقت اس لیے میں اسلاخوں کے پیچھے ہوں کہ عامر فاروق صاحب نے میری پیٹیشن جو ہے وہ یا تو مقرر کرنے سے انکار کرتے رہے یا پھر سماعت سے مقرر کرنے کے بعد اس کو ڈی لسٹ کرتے رہے۔ وہ پھر کہتے ہیں کہ دیگر مثالوں میں توشہ خانہ تحائف کے بارے میں مبینہ غلط بیانی کے الزام میں ڈسٹرکٹ الیکشن کمیشن کی طرف سے ریفرنس دائر کرنے کا معاملہ بھی ہے۔ جب عمران خان کہتے ہیں کہ میں نے الیکشن کمیشن کے 21 اکتوبر 2022 کے آرڈر کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تو جسٹس عامر فاروق نے پیٹیشن اپنے سامنے سماعت کے لیے مقرر کی اور میرے خلاف غلط بیانی کے الزام میں شکایت کا اندراج 120 دن سے زائد المیعاد ہونے کے باوجود عبوری ریلیف نہیں دیا گیا اور عبوری ریلیف نہ دینے کی وجہ سے الیکشن کمیشن نے میرے خلاف سیشن جج اسلام آباد کی عدالت میں شکایت دائر کی اور 21 اکتوبر کے آرڈر کی بنیاد پر بطور مجھے چیئرمین پارٹی کے چیئرمین سے یہ ہٹا دیا گیا۔ الیکشن کمیشن نے 7 دسمبر 2022 کے لیے نوٹس بھی جاری کر دیا، حالانکہ یہ معاملہ پہلے ہی لاہور ہائی کورٹ میں زیر سماعت تھا۔ نتیجتاً الیکشن کمیشن کے 21 اکتوبر کے آرڈر اور 7 دسمبر 2022 کے نوٹس کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا اور معاملہ 5 رکنی بینچ کے روبرو سماعت کے لیے مقرر ہوا۔ لاہور ہائی کورٹ میں معاملہ سماعت کے مقرر ہونے کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ سے پیٹیشن واپس لینے کے لیے درخواست دائر کی گئی اور پیٹیشن واپس لینے کی درخواست عامر فاروق صاحب کے سامنے 17 جنوری 2023 تک زیر سماعت رہی، لیکن کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ وکیل کی طرف سے پیٹیشن غیر مشروط طور پر واپس کرنے کے کی درخواستوں کے بار دائر کرنے کے باوجود پیٹیشن واپس نہیں کی گئی اور آخرکار 13 سپٹمبر 2023 کو یہ درخواست مسترد کر دی گئی۔ پیٹیشن غیر مشروط طور پر واپس کرنے سے انکار، عمران خان کہتے ہیں کہ مجھے انصاف دینے سے انکار کرنے کے مترادف تھا۔ یہ طرز عمل ججز کے کوڈ آف کنڈکٹ کے خلاف ہے، یہ طرز عمل آئین کے آرٹیکل 37D کے بھی خلاف ہے۔ آئین کا یہ آرٹیکل انصاف کی فوری فراہمی کو یقینی بناتا ہے۔ یہ طرز عمل محبوب حسن بنام اختر اسلام کیس میں سپریم کورٹ کے طے کردہ اصولوں کے بھی خلاف ہے، جس میں قرار دیا گیا کہ معقول وقت کے اندر انصاف دینا آئین کا تقاضا ہے اور جج کا معقول وقت کے اندر انصاف نہ کرنا آئین کی کمانڈ کے خلاف ہے۔ عمران خان کہتے ہیں کہ اگر عامر فاروق یہ پیٹیشن واپس کر دیتے تو لاہور ہائی کورٹ کا 5 رکنی بینچ توشہ خانہ ریفرنس کی آئینی حیثیت کا تعین کرتا، لیکن عامر فاروق صاحب کے انکار کی وجہ سے توشہ خانہ کیس میں جج ہمایوں دلاور نے غیر قانونی ٹرائل کیا۔ عامر فاروق صاحب نے وہ معاملہ پینڈنگ رکھا، اگر پینڈنگ نہ رکھتے ہائی کورٹ یہ کیس سنتی لاہور ہائی کورٹ، وہ کہتے ہیں فیصلہ یہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ کل عدم ہو جاتا اور میرے خلاف توشہ خانہ کیس چلتا ہی نہیں ہمایوں دلاور کی عدالت میں۔ پھر عمران خان کہتے ہیں کہ توشہ خانہ تحائف کے معاملے میں ٹرائل قانون اور انصاف کے تقاضوں کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے اور جسٹس عامر فاروق کی وجہ سے قانون کا یہ مذاق اڑایا گیا۔ ٹرائل کورٹ کے متعدد احکامات بشمول ریفرنس کے قابل سماعت ہونے کے معاملے کو اسلام آباد کورٹ میں چیلنج کیا گیا۔ ہر موقع پر عامر فاروق نے معاملہ اپنے سامنے سماعت کے مقرر کیا اور حتمی فیصلہ کرنے کے بجائے معاملہ اسی ٹرائل کورٹ کو واپس بھیج دیا۔ کیس واپس بھیج کر در حقیقت جسٹس عامر فاروق نے اس تقاضا کو اپنا کیس اثر نو مرتب کرنے کا موقع دیا۔ ٹرائل کے دوران جج ہمایوں دلاور کے فیس بک اکاؤنٹ پر متعدد پوسٹیں پائی گئیں جس سے عمران خان کے ساتھ ان کا ذاتی بغض اور تعصب صاف نظر آیا۔ ان پوسٹوں کی بنیاد پر درخواست دائر کی گئی کہ جج ہمایوں دلاور کیس سے الگ ہو جائے، لیکن باوجود اس کے کہ ہمایوں دلاور نے اپنے اکاؤنٹ کو تسلیم کر لیا، اس کے باوجود اس نے درخواست مسترد کر دی کہ میں نہیں الگ ہوتا بینچ سے، میں اس کیس سے الگ نہیں ہوتا۔ جب یہ معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا تو جسٹس عامر فاروق نے پھر کیس اپنے روبرو سماعت کے لیے مقرر کیا، وہ کہ کیس سے الگ ہونے کی درخواست مسترد کرنے کا ہمایوں دلاور کا فیصلہ کالعدم کر دیا، لیکن کیس دوبارہ ان کے پاس ٹرائل کے لیے بھیجا گیا۔ 1 اگست 2023 کو عمران خان کا 342 کا بیان ریکارڈ کیا گیا، جس کے بعد عمران خان نے اپنے دفاع میں گواہوں کی فہرست فراہم کرنے کا جو ان کا حق تھا اس حق کا انہوں نے اویل کرنے کی کوشش کی۔ فہرست 2 اگست کو فراہم کی گئی اور ٹرائل جج نے اسی دن دوپہر 1 بجے تک گواہ پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ عمران خان کے وکیل نے گواہ پیش کرنے کے لیے چند دن کی مہلت کی استدعا کی اور موقف اختیار کیا کہ گواہ کراچی سے اسلام آباد لانے ہیں، لیکن مہلت کی استدعا مسترد کر کے اسی دن گواہوں کی فہرست کو غیر متعلقہ قرار دے دیا گیا۔ ٹرائل کورٹ کے حکم کے خلاف اسلام آباد کورٹ میں نصانی درخواست دائر کی گئی۔ ہمیشہ کی طرح عامر فاروق نے کیس پھر اپنے سامنے مقرر کر دیا اور عمران خان کا حق دفاع جو ہے اس کا جو عمران خان کا حق دفاع ختم کیا گیا تھا اس معاملے کی قانونی حیثیت طے کرنے کے لیے نوٹسز کر کے اور معاملہ اگلے ہفتے کے لیے جو ہے وہ ملتوی کر دیا، جبکہ اسی دن ٹرائل کو یہ بھی حکم دے دیا کہ اگلے دن تک ٹرائل مکمل کر لیا جائے۔ عمران خان کہتے ہیں کہ اس سے بھونڈا مذاق کیا کر سکتے ہیں عامر فاروق صاحب کہ میں نے گواہ پیش کرنے تھے، اس نے میرا گواہ پیش کرنے کے حق کو مسترد کر دیا، میں نے وہ فیصلہ چیلنج کر دیا عامر فاروق صاحب کے سامنے۔ عامر فاروق صاحب نے کہا کہ اچھا یہ تو ہم اگلے ہفتے سنیں گے کہ آپ نے گواہ جو پیش کرنے ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے، یہ آپ کا حق ہے یا نہیں ہے، لیکن ٹرائل کورٹ کو کہا کہ تم اگلے دن فیصلہ کر دو کیس کا۔ عمران خان کہتے ہیں اس سے بھونڈی حرکت کیا ہو سکتی ہے کہ جو آپ پہلے ڈیسائیڈ کریں کہ میرا گواہ پیش کرنے کا حق ہے یا نہیں ہے، آپ نے ان کو کہا کہ فیصلہ کر دو، یہ بات بعد میں دیکھیں گے کہ گواہ پیش کر سکتے نہیں کر سکتے تھے۔ اور وہ عمران خان کہتے ہیں کہ ہر معاملے میں ایسے کام کرتے ہیں کہ بعد میں میری درخواستیں غیر مؤثر ہو جاتی ہیں، پھر ہنس کے دکھا دیتے ہیں کہ اوہ آپ کی درخواست غیر مؤثر ہو گئی ہے، وہ تو ڈیورنگ ٹرائل آپ کی درخواست تھی، اب تو آپ کو صلاح ہو گئی ہے، اب نئی درخواست لے کر آئیں۔ اس کے بعد عمران خان کہتے ہیں کہ یہ اس کے علاوہ عامر فاروق صاحب نے
عامر فاروق صاحب کی ہدایات پہ عمل کرتے ہوئے جج ہمایوں دلاور نے ٹرائل مکمل کر کے اگلے دن مجھے سزا سنا دی اور ساتھ ہی مجھے گواہ بھی پیش کرنے کا موقع نہیں دیا گیا اور میری وہ جو ریویو تھی وہ اسی طرح سے پینڈنگ ہی رہ گئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں. عمران خان کہتا ہے کہ اس طریقے سے کئی مثالیں موجود ہیں جہاں جسٹس عامر فاروق نے ڈیو پروسیس کے آئینی حق سے مجھے محروم کیا. عمران خان کہتے ہیں کہ جسٹس عامر فاروق کا میرے ساتھ بغض، اناد، بدنیتی اور اپنی اپنے حلف سے خلاف ورزیوں کی کہ ناقابل تردید شواہد جو ہیں وہ موجود ہیں کہ عامر فاروق نے کس طرح حلف کی خلاف ورزی کی اور کس طرح 2022 کی ریٹ پٹیشن نمبر 3061 کی کارروائی چلائی. اس کا ثبوت ان کے ساتھی ججز کے جوڈیشل آرڈر سے آیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے پیٹریان کیس کا وہ سارا حوالہ دیا ہے کہ کس طرح سے عامر فاروق صاحب نے جو ہے وہ بینچ توڑا اور خود اسے الگ ہونے کی بات کی. وہ سارا ٹریان کیس والی میں 2 ویڈیوز تفصیل سے آپ کو بتا چکا ہوں اس سے پہلے، وہ مجھے دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. اور عمران خان کہتے ہیں کہ ان کے اپنے 3 ججز نے ان کی عمل کو غیر قانونی قرار دیا ہے اور چارج شیٹ کیا ہے. عمران خان کہتے ہیں کہ عامر فاروق صاحب کا جو طرز عمل ہے وہ اختیارات سے تجاوز ہے اور ان کے اس طرز عمل سے مجھے نقصان ہوا، میرے آئینی حقوق متاثر ہوئے اور نون لیگ کو بہت فائدہ ہوا، حکومت کو بہت فائدہ ہوا. یہ حقیقت سب پر یہاں ہے کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ مجھے زیر حراست رکھنے پر تلی ہوئی ہے. اور بدقسمتی سے جسٹس عامر فاروق اپنے آئینی فرائض اور حلف کو بالائے طاق رکھ کر اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ کی مدد کر رہے ہیں. 21 مئی 2024 کے فیصلے کے بعد اب کوئی شک اور شبہ باقی نہیں رہا کہ عامر فاروق صاحب جو ہیں وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس کے فیصلے میں طے کردہ اصولوں کے مطابق مس کنڈکٹ کے مرتکب ہوئے ہیں. اور عمران خان کہتے ہیں کہ 6 ججز کا خط کا مزید انہوں نے حوالہ دیا ہے کہ اور انہوں نے کہا ہے کہ 6 ججز نے لکھا ہے کہ عدالتی معاملات میں اسٹیبلشمنٹ اور انٹیلیجنس ایجنسیز کی مداخلت کھلا راز ہے اور عامر فاروق نے انٹیلیجنس اداروں اور اسٹیبلشمنٹ کے مفادات کا تحفظ کر کے اپنے حلف اور آئین کی خلاف ورزی کی ہے. عمران خان کہتے ہیں کہ 9 مئی 2023 کو مجھے اسلام آباد کورٹ کے احاطے سے ایف سی نے اور رینجرز نے غیر قانونی طور پر گرفتار کیا اور میرے ساتھ بہت زیادہ جو ہے وہ مس بیہیو کیا گیا، ظلم کیا گیا اور وکلا اور دیگر افراد پہ تشدد کیا گیا. لیکن جب معاملہ عامر فاروق کے سامنے رکھا گیا تو گرفتاری کو غیر قانونی نہیں قرار دیا بلکہ قانونی قرار دے دیا اور کہا کہ جو کچھ کیا گیا اس پہ نوٹس جاری کیے لیکن اس کا پھر کیا بنا کوئی پتہ نہیں ہے. جس کے بعد سپریم کورٹ سے رجوع کیا گیا اور سپریم کورٹ نے گرفتاری کو غیر قانونی قرار دے دیا اور اسلام آباد کورٹ کے احاطے سے گرفتاری پر سوالات اٹھاتے ہوئے سخت ناراضگی کا اظہار کیا. اسلام آباد کورٹ سے عمران خان کی وہ کہتے ہیں میری گرفتاری ایک اور ثبوت ہے جس سے ثابت ہو رہا ہے کہ جسٹس عامر فاروق جو ہیں وہ عمران خان کے لیے بغض رکھتے ہیں، اناد رکھتے ہیں اور بری جو ہے وہ خواہشات رکھتے ہیں. عمران خان کہتے ہیں اسی طرح سائفر کیس میں جیل ٹرائل کو جب ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا تو جسٹس عامر فاروق نے کیس پر خود سماعت کی اور فیصلہ محفوظ کر کے 5 ہفتے تک کیس ہی نہیں سنایا گیا، فیصلہ نہیں سنایا گیا اور جب سنایا گیا تو جیل ٹرائل کے نوٹیفکیشن کو بحال رکھا گیا. یہ فیصلہ ڈیو پروسیس کے آئینی حق سے متصادم تھا. انٹر کورٹ اپیل میں ڈویژن بینچ نے جسٹس عامر فاروق کا فیصلہ کالعدم کر دیا اور اوپن ٹرائل کی اہمیت کی توثیق کی. عمران خان کے مقدمات کی وجہ سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ماتحت عدلیہ پر دباؤ ڈالا گیا اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی ماتحت عدلیہ پر دباؤ ڈالا گیا اور ججز کو ہراساں کیا گیا. لیکن جسٹس عامر فاروق کے علم میں آنے کے باوجود انہوں نے کوئی کارروائی نہیں کی اور عدالتی معاملات میں اداروں کی مداخلت کو نہیں روکا. عمران خان کہتے ہیں کہ جو میں نے حقائق بیان کیے ہیں ان سے واضح ہوتا ہے کہ جسٹس عامر فاروق ایک جج کے حلف کا جو ہوتا ہے، جو ہونا چاہیے، ہونا نہیں چاہیے بلکہ ہوتا ہے، جو انہوں نے حلف اٹھا رکھا ہے اس کی انہوں نے خلاف ورزی کی ہے اور وہ مس کنڈکٹ کے مرتکب ہوئے ہیں. عمران خان کہتے ہیں کہ انہوں نے میرے بنیادی اور آئینی حقوق کے مجھے تحفظ سے محروم کر کے اعلی کار کا کردار ادا کیا. عمران خان کہتے ہیں کہ جسٹس عامر فاروق نے جو ہے وہ جو کچھ کیا ہے اس میں یہ طاقتور قوتوں کے اعلی کار ثابت ہوئے ہیں. عمران خان کہتے ہیں کہ پیر محبوب حسن بنام اختر اسلام کیس میں سپریم کورٹ قرار دے چکی ہے کہ ہر قسم کے حالات میں ہر شخص کے بنیادی حقوق کا تحفظ کرنا ایک جج کی بنیادی ذمہ داری ہے. جسٹس عامر فاروق اپنی ذمہ داری کی ادائیگی میں ناکام ہوئے. جب ساتھی ججز نے عدالتی معاملات میں مداخلت کا معاملہ عامر فاروق کے سامنے اٹھایا تو انہوں نے ایجنسی سے مداخلت کو نظر انداز کیا اور اس مداخلت کو جاری رکھنے میں ایجنسیوں کے اعلی کار بنے، حصہ دار بنے. جسٹس عامر فاروق کے مس کنڈکٹ کی وجہ سے عدلیہ اور بالخصوص اسلام آباد کورٹ کی ساکھ، عزت اور وقار ختم ہوا. عامر فاروق کی وجہ سے ادارے کا اعتبار ختم ہوا اور عوام کا عدلیہ پر آزادانہ اور غیر جانبدارانہ فیصلے کرنے کا اعتماد متزلزل ہو گیا. اسی رائے کا اظہار مقامی اور بین الاقوامی میڈیا اور سوشل میڈیا پر کیا گیا، جبکہ اقوام متحدہ کی رپورٹ جو ورکنگ گروپ کی رپورٹ ہے اس نے حال ہی میں شائع جو ہوئی ہے اس میں بھی کہا گیا کہ عمران خان کو شفاف ٹرائل اور ڈیو پروسیس کے حق سے محروم کیا گیا. عمران خان کہتے ہیں کہ بیان کردہ حالات اور حقائق کی روشنی میں معاملے کا جوڈیشل نوٹس لینا چاہیے. ان حقائق سے عامر فاروق کا مس کنڈکٹ واضح ہے، اس لیے یہ شکایت آخری کوشش کے طور پر دائر کی گئی ہے کہ جسٹس عامر فاروق نے جو کچھ میرے ساتھ کیا ہے اور بار بار جو بغض اور اناد دکھایا ہے اس سے سب کچھ ان کا ثابت ہو رہا ہے کہ انہوں نے مس کنڈکٹ کیا ہے. عدالتی ان کے فیصلے اور ان کا جو بطور چیف جسٹس جو انتظامی سائٹ پر ان کے فیصلے ہیں وہ سب ریکارڈ پر موجود ہیں
اور یہ کوئی ایک وہ کہتے ہیں کہ کوئی تنازع نہیں ہے، ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے، سب حقائق ریکارڈ پر موجود ہیں۔ عمران خان کہتے ہیں کہ اسلام آباد پولیس اور ایف آئی کی طرف سے 22 جولائی کو پی ٹی آئی سیکریٹریٹ پر دعوے اور تمام ریکارڈ اور کمپیوٹر لے جانے کے باعث ریکارڈ پر نہیں لا سکا بہت سی چیزیں، لیکن اضافی مواد ریکارڈ پر لانے کا حق محفوظ ہے۔ اگر سپریم جوڈیشل کونسل سمجھتی ہے کہ مزید مواد ریکارڈ پر لایا جائے تو اس کے لیے شکایت گزار کو مناسب وقت دینا ہوگا۔ ان حقائق کی روشنی میں جسٹس عامر فاروق کے خلاف آئین کے آرٹیکل 209 اور سپریم جوڈیشل کونسل کے ضابطہ کار کے مطابق انکوائری کر کے کارروائی کی جائے اور صدر مملکت کو سفارش کی جائے